बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आसिफ जरदारी साहब सदर मुमलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आजकल टिक कर नहीं बैठ रहे। ऐवान सदर से जरदारी हाउस, बिलावल हाउस, फिर ऐवान सदर, मुलाकातें, चांदनी रातें, हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप देखने वाली जो है ना वो हो गई हैं कि ये किस तरह इन मामलात को जरदारी साहब किस तरफ ले जा रहे हैं या किस तरफ हो रहा है, कैसे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक सवालिया जो है वो निशान है कि आखिर कौन सा ऐसा बड़ा मसला है कि पहले मोहसिन नकवी मिले और उसके बाद जो है वो जनाब मिल गए, फैसल वावडा मिल गए, फिर इधर एक मीटिंग हुई और ये सारी डेवलपमेंट उस वक्त हो रही है जब चंद दिन पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर साहब आसिफ जरदारी से मिलते हैं और उसके बाद वो दोबारा कराची चले जाते हैं, फिर इस्लामाबाद आते हैं, फिर कराची चले जाते हैं। और ये जो रात मुलाकातें हुई हैं ये भी कराची में हुई हैं। तो ये मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन कहा जा रहा है कोई बड़ा मामला है, कुछ इन्वेस्टमेंट का मामला है, कुछ आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का मामला है, कुछ सोए हुए शेर को जगाने का भी मामला है। तो मैंने कहा कि ये आपके नॉलेज में ला दें। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास वो है नहीं, मैं खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मिली मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। लेकिन अभी मैंने कहा कि जो डिस्कस हो रहा है वो यही हो रहा है। दूसरा जनाब अवामी मफाद का मामला है। पाकिस्तान में जो ऑनलाइन फ्रॉड और ऑनलाइन जो स्कीमें हैं उसके वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और खौफनाक इंकशाफ ये है कि पाकिस्तान ने इतना IMF से कर्जा नहीं लिया जितना एक साल में जो है वो पाकिस्तानियों से जो डिजिटल लुटेरे ले उड़े हैं। 9 अरब डॉलर लूटा गया है डिजिटल लुटेरे। ठीक है जी, तो इसके ऊपर भी आपको बताएंगे। और फिर जनाब करप्शन की अजब दास्तानें, गज़ब की कहानियाँ। वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आज मामलात काफ़ी ज़ेर बहस आए हैं कि एक बंदा ओहदा छोड़ गया, रिटायर हो गया, लेकिन क्या बात है, घर भी रखा हुआ है, गाड़ियां भी रखी हुई हैं। कहाँ वो आता है ना, जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। ये वाला हिसाब जो है वो जनाब हमें नज़र आया है वजारत मनसूबा बंदी में। वो क्या कहानी है, उसके साथ साथ NLC के कुछ मामलात हैं, नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल के, वो भी आपके नॉलेज में जो है वो लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह मैंने कहा कि एक रिपोर्ट आई है, तो मेरे लिए भी काफ़ी हैरान कुन रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रॉड और ऑनलाइन जो स्कीमें हैं उनके वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक साल के दौरान पाकिस्तानियों से 9 अरब अमरीकी डॉलर्स डिजिटल लुटेरे ले उड़े हैं और पाकिस्तान का IMF से जो कर्ज प्रोग्राम है ना वो 7 अरब डॉलर का है। 7 अरब डॉलर का है, ये उससे भी तजावज़ कर गया है। और स्कीमर्स ने IMF के मजमूई कर्जे से, तो मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान के 39% शहरी, रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान के 39% शहरी किसी न किसी ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन स्कैम्स का शिकार हुए हैं। और पाकिस्तान में फ़ी मुतासरा शख्स औसतन जो नुकसान हुआ है वो 140 डॉलर के बराबर रहा है। और अब आप देख ले, अगर 280 का डॉलर है तो आप 140 डॉलर लगा लें, कितने पैसे बन गए होंगे। हाँ जी, आप ये अंदाज़ा लगा रहे हैं 28,000 एक बन गया और उसका 12,000 और बना लें। ठीक है, ये कोई तकरीबन 40,000 रुपया एक पाकिस्तानी से लूटा गया है। और जो ये जो स्कैमर्स हैं, टेलीफोन कॉल्स, SMS, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जो है उन्होंने ज़्यादा किया है, लूटमार की है। स्कैमर्स जो है रकूम बैंक ट्रांसफ़र और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए वसूल करते हैं। शनाख्ती चोरी, जाली सरमायाकारी, ऑनलाइन ख़रीदारी के जरिए भी शहरियों से रकूम लूट बटोरी गई है। और दुनिया भर में इन स्कैम से 442 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के हिस्से का है 9 अरब डॉलर, दुनिया भर में है 442 अरब डॉलर। सबसे ज़्यादा अमेरिका में लूट मार हुई है, डिजिटल लुटेरे 137 अरब डॉलर ले उड़े, चीन में 35 अरब डॉलर, बरतानिया 30 अरब डॉलर, भारत के शहरियों से 24 अरब डॉलर
اور پاکستان میں جو اسکیمرز کا ان اسکیمز کا پھیلاؤ ہے وہ عالمی اوسط تقریباً وہ 23% سے دگنا ہے۔ اور اب اس کو کہا گیا جی یہ ڈیجیٹل نگرانی اور بینک سیکیورٹی سمیت اس تمام اقدامات سخت کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں جاتے جاتے، اس سے پہلے کہ میں پی ایس سی کی طرف آؤں، جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے گاڑیاں لینے سے انکار کیا تھا، بلٹ پروف گاڑیاں، تو اس کے فوری بعد سی ایم بلوچستان نے وفاقی حکومت سے درخواست کی جناب مہربانی کرے اگر آپ یہ گاڑیاں ہمیں دے دیں، ہمارا صوبہ بھی دہشت گردی کا شکار ہے، ہم اپنی پولیس کو دے دیں گے، تو وہ گاڑیاں اب بلوچستان کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ بلٹ پروف گاڑیاں خیبر پختونخوا کی حکومت نے لینے سے انکار کر دیا تھا کہ ان میں نقائص ہیں، ان میں خرابیاں ہیں، غیر معیاری ہیں، ہم نہیں لیتے جی، تو وہ اب بلوچستان کو جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ آج عامر محی الدین کی سربراہی میں پارلیمانی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس تھا، جس میں انکشاف کیا گیا جو میں نے شروع میں بات کی ہے، دیکھیں مرا آتی 1.25 لاکھ کا، زندہ لاکھ کا، یہ ایک مصروف ریٹائرڈ آفیسر ہے، سابق وفاقی سیکرٹری ہے منصوبہ بندی آصف باجوہ، اور ان کے ساتھ ہیں 2 افسران۔ ان کو نے ایک تو نے یہ کیا جی غیر مجاز گاڑیاں ان کو الاٹ کی گئیں، یعنی کہ استحقاق نہیں بنتا تھا، گاڑیاں ان کو الاٹ کر دی گئیں، اور اس کی وجہ سے قومی خزانے کو نقصان ہوا 10 لاکھ روپے سے زیادہ کا۔ اور جناب یہ بتایا جو موجودہ سیکرٹری منصوبہ بندی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ افسران ہو گئے ریٹائر، سیکرٹری بھی ریٹائر ہو گیا، گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کیا بات ہے، موج میلہ مستی ہے جناب، نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی اور ہے۔ جو موجودہ سیکرٹری ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک افسر بیرون ملک ہے، 15 دنوں کا وقت دیا جائے۔ کنوینر کمیٹی نے کہا کہ ہمارے بیوروکریٹ ایک محکمے سے دوسرے میں جاتے ہیں تو گاڑی ساتھ لے جاتے ہیں، ایک گھر میں 7 گاڑیاں کھڑی ہیں، چلانے والے 3 لوگ ہیں، یہ دیکھیں، اب آپ یہ اندازہ کریں، سرکاری گاڑیاں، پیٹرول سرکاری، ڈرائیور سرکاری، خزانے سے تنخواہ سرکاری، اور جناب 3 لوگ ہیں، گاڑیاں ساتھ جو ہیں وہ کھڑی ہیں۔ کمیٹی نے ہدایت کی اگر یہ پیسے واپس نہیں دیتے نا یہ لوگ، یہ جو 10 لاکھ روپیہ انہوں نے غیر قانونی طور پر گاڑیاں استعمال کی، انہوں نے کہا ان کی پینشن سے پیسے کاٹو جی، فٹافٹ کٹنے بھی چاہیے جی، یہ کیا بات ہوئی، وہ غریب آدمی کو 1 روپیہ نہیں آپ چھوڑتے، اور یہاں پہ جو بابو بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ جناب یہ معاملات کرتے ہیں۔ پھر انہی کا ایک ادارہ ہے پائیڈ، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، اس کو پائیڈ بولتے ہیں۔ زمین کی خریداری کی مد میں سی ڈی اے کو انہوں نے 37 کروڑ سے زائد رقم کی ادائیگی جو کی ہے، اس کو بھی انہوں نے اس کے اوپر بھی تحفظات جو ہے وہ اٹھائے ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ہدایات جاری کی کہ اس کی انکوائری جو ہے وہ کی جائے، اور کہ جناب جو 15 منصوبہ جات ایسے ہیں پلاننگ کمیشن 4 پلاننگ کمیشن کو یہ موصول ہو چکے ہیں، تاہم اس معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی اعتراضات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں۔ اسی طرح این ایل سی کا معاملہ ہے، جو کہ جنہوں نے یہ پروجیکٹ مکمل کرنا تھا، زیر زمین آپٹک فائبر انفراسٹرکچر کی تعمیر کا ٹھیکہ، انہوں نے کہا جی یہ پیپرا کے قواعد کے برعکس دیا گیا، یہ آڈٹ حکام کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا۔ این ایل سی حکام نے بتایا کہ منصوبہ جلد مکمل کرنے کی شرط کی وجہ سے ٹینڈر جاری نہیں کیا جا سکا، جس کے اوپر کمیٹی جو تھی وہ مطمئن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک چیز طے کر دی گئی تھی کہ آپ پیپرا قواعد کی پابندی کریں گے تو آپ نے کیوں نہیں کی، تو این ایل سی کو تحقیقات کر کے ذمہ داروں کا تعین کرنے اور بعد میں یہ کیس نیب اور ایف آئی اے کو بھجوانے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جناب اعلیٰ کہ ان کے اور بھی معاملات ہیں، ان کی گاڑیوں کے حوالے سے بھی ہیں، فیول پہنچانے والی گاڑیوں میں تبدیلی کے معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی بتایا گیا کہ اس کی انکوائری وغیرہ ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ایک ادارہ ہے این ایل سی، اس کے اندر بھی چیزیں جو ہے نا وہ صاف شفاف جو ہے وہ نہیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوئی ایک ان کا اخراجات ہیں، کوئی مبینہ طور پر غیر ضروری منصوبے پر 22 کروڑ کے اخراجات کے حوالے سے این ایل سی حکام نے بتایا کہ افغان ٹرانزٹ جو ٹریڈ ہے اس میں کمی کے باعث اس منصوبے کی افادیت وقت کے ساتھ کم ہوئی، اور 30 جولائی سے 2 زمینیں بیچنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، جس طرح میں نے آپ کو یہ بھی بتایا۔ ہاں ایک اور بھی چیز ہے کہ ان کی آڈٹ حکام کی طرف سے یہ بھی اعتراض اٹھایا گیا کہ این ایل سی نے دفتر اور رہائش کے لیے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک گھر خریدا غیر قانونی طور پر، اس کی اجازت نہیں تھی، اس کے مجاز نہیں تھے، جس کی وجہ سے 58 لاکھ روپے کا پھر نقصان ہوا قومی خزانے کو۔ تو وہاں پر بھی ان کو کہا گیا کہ اس معاملے کی بھی جو ہے وہ انکوائری جو ہے وہ کی جائے، اعلیٰ سطح کی انکوائری جو ہے وہ کی جائے۔ تاہم تصدیق جب کر دی گئی، بعض پہلے انہوں نے سیٹل بھی اس کے کر دیے، تو میں نے کہا کہ یہ بھی چیزیں جو ہے نا آپ کے نالج میں، آخری جو 2 منٹ ہے وہ بھی
آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتا جاؤں. مقابلہ ہو گیا شروع آزاد کشمیر میں. بی بی فریال جو ہیں وہ کل آ رہی ہیں اسلام آباد. پیپلز پارٹی ہر حال میں حکومت تبدیل کرنا چاہتی ہے آزاد کشمیر کی. نون لیگ نے کل کہہ دیا کہ ہم حکومت کی تبدیلی میں پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دیں گے اور نہ ہی ہم حکومت میں بیٹھیں گے. اگر تبدیلی آ بھی جاتی ہے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. آج نون لیگ کا بھی ایک اجلاس ہوا جس میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے جو اراکین اسمبلی ہیں ایم ایل اے جن کو کہا جاتا ہے اور امیر مقام نے اس کی صدارت کی. دوسرا پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ہو گئے ہیں 27 اراکین. وہاں پہ حکومت سازی کے لیے میرے خیال میں چاہیے 20-21 اراکین، 20 یا 21 وہاں پہ آزاد کشمیر میں. یہ اب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہو گئے ہیں 27 اراکین. اب یہ کہہ رہے ہیں جی بیرسٹر جو گروپ ہے اس کے 4 اراکین ہمارے ساتھ ہیں، کوئی مہاجر گروپ ہے اس کے بھی 3 لوگ ہمارے ساتھ ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آزاد گروپ ہے جو فارورڈ بلاک بنا تھا پی ٹی آئی میں اس کے بھی 4 اراکین ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بندے پورے ہیں تو لہٰذا ہم عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے اور اپنا وزیر اعظم لے کر آئیں گے. اس معاملے کے اوپر بھی گڑبڑ گٹولہ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ اور مقتدر حلقے جو ہیں وہ ابھی چھیڑ چھاڑ نہیں چاہتے، نون لیگ نہیں چاہتی، پیپلز پارٹی چاہتی. پیپلز پارٹی اس حکومت کو فارغ کر کے اس وجہ سے بھی آزاد کشمیر کی حکومت لینا چاہ رہی ہے کہ جناب آئندہ سال ہے آزاد کشمیر میں الیکشن، وہ تیاری کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی ابھی سے ہم تھوڑا بہت کام کر لیں، لوگوں کے اندر اپنا جو ہے وہ بنائیں، امیج ایک بنائیں، پھر اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہو اس میں پیپلز پارٹی کامیابی حاصل کرے. نون لیگ نے کہا کہ بھائی ایسے تو ہم میدان خالی آپ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے اور آپ کو جناب وہ کیا کہتے ہیں جی آپ کو فلیٹ وکٹ تو نہیں دیں گے یا آپ کو جو فری لنچ تو نہیں ملے گا. تو معاملات جو ہے نا وہ اب آگے بڑھ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.